अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरी और मेरी सबसे करीबी दोस्त की है। एक ऐसी याद जो 2011 की गर्मियों के दिनों में हमारे जहनों में हमेशा के लिए बस गई। आज भी जब हम मिलते हैं तो वो लम्हा हमेशा किसी न किसी बात में दोबारा ज़िंदा हो जाता है। शायद इसलिए मैं इस वाक़ये को लिख रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि ये सिर्फ़ एक याद ना रहे बल्कि एक मिसाल बन जाए उन लम्हों की जो इंसान को हैरान करके छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो हर चीज़ के पीछे वजह ढूंढते हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ साइंटिफिकली समझने लायक, लेकिन ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो इन तमाम थ्योरीज़ का सामना करते हुए भी समझे नहीं जाते। उस दिन का मंज़र मुझे आज एकदम ताज़ा याद है। मौसम खुश्क और गर्म था, हवा तक का असर कम था, जैसे पूरा माहौल किसी सुकून में डूबा हो। मेरी दोस्त उस वक्त मेरे घर रुकने आई हुई थी। हम दोनों मेरे कमरे में थे, एक ऐसा कमरा जहां हम स्कूल की बातें, फ्यूचर के सपने डिस्कस करते थे। हम दोनों मेरे डेस्क के पास कुर्सियों पे बैठी थी। इंटरनेट पे रैंडम चीज़ें देख रहे थे हम, शायद किसी एक्टर की प्रोफाइल पे थे या फिर फ़नी वीडियोस देख रहे थे। वही सब कुछ जो 14 साल की लड़कियां करती हैं जब उन्हें कुछ खास नहीं होता करने को। मेरा कमरा उस वक्त बिल्कुल बंद था, ना दरवाज़ा खुला हुआ था और ना ही खिड़की। घर में उस वक्त कोई पालतू जानवर भी नहीं पाला हुआ था हमने, और हमने जो पहली बिल्ली यानी पहला जो पेट पाला वो तो 2012 से था। इस वजह से कमरे में किसी भी चीज़ का अचानक हिलना या गिरना किसी भी एंगल से मुमकिन नहीं लगता था। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज़ ने हमें हिला दिया। वो एक ज़ोर की ठक की आवाज़ थी। एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी चीज़ को पूरी ताकत से फेंका हो। घबराहट में हम दोनों ने पलट कर देखा और तो मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जो मुझे आज भी रात में सोचने में मजबूर कर देता है। मेरा भाई का चश्मा जो वो टीवी स्टैंड पे रख गया था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, लेकिन वो सिंपल गिरने वाली पोजीशन में नहीं था। चश्मा कमरे के दरमियान में था, तकरीबन कुछ 2.5 से 3 फुट दूर, उस जगह से जहां वो रखा गया था, जैसे किसी ने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया हो। ये बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी। किसी भी नॉर्मल हालत में चश्मा सिर्फ एज से गिरता तो शायद स्टैंड के पास ही गिरता, लेकिन इस तरह कमरे के बीच में ना होता, बिना किसी इंसानी हिस्से या जानवर के असर के, किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के दायरे में नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, बेआवाज़, बेहरकत। लगता था जैसे कमरे का हर कोना अब किसी अनजानी चीज़ से भर गया हो। एक खामोशी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी वो अब महसूस हो रही थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे फ़िज़िक्स कभी समझ नहीं आती, फोर्स, मोशन या मोमेंटम, ये सब मेरे लिए हमेशा एक किताबी कॉन्सेप्ट ही रहा है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचूं, चाहे मुझे समझ आए या नहीं। क्योंकि बिना किसी टच, किसी धक्के के, किसी हवा के झोंके के एक चश्मा इतनी दूर कैसे गिर सकता है? ऐसी कौन सी ताकत थी जो किसी इंसानी असर के बगैर किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कमरे के बीच में फेंक सकती हो? और सबसे अजीब बात यह थी कि हमने चश्मा गिरते हुए देखा था। सिर्फ एक अचानक ज़ोर से ठक की आवाज़ आई और जब हमने पलट कर देखा तो चश्मा ज़मीन पर गिर गया, और वो भी उस जगह पे नहीं जहाँ से गिरना पॉसिबल हो। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा रैंडमनेस था जो समझना मुश्किल हो गया था। इतनी सी चीज़, लेकिन असर दिलो दिमाग पे गहरा था इसका। हम दोनों, मैं और मेरी दोस्त, एकदम चीखने लगे। आवाज़ इतनी अचानक और ज़्यादा थी कि एक पल को दिल बंद होने को महसूस होता था। घबराहट में मैं भाग के अम्मी के पास गई, उनको सब बताया, लेकिन जैसे पेरेंट्स होते हैं उन्होंने शायद सोचा कि हम कोई मजाक कर रहे हैं या हम बोर हो रहे थे तो उनके साथ कोई ड्रामा कर रहे हैं। उनकी आंखों में सिर्फ थकावट थी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे लिए वो एक छोटी सी बात मेरे दिलो दिमाग में आ गई थी। वो एक रैंडम सा वाक़या, मगर उसमें कोई छुपा हुआ सवाल था। ऐसा सवाल जिसका जवाब ना उस वक्त मिला, ना अब मिलता है,
اور مجھے سب سے زیادہ تسلی صرف ایک چیز سے ملتی ہے، میری دوست، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں اکیلی ہوتی تو شاید لوگ کہتے کہ مجھے کوئی وہم ہوا ہے، لیکن اس نے بھی وہی دیکھا، اس نے بھی وہی محسوس کیا۔ اور آج بھی کبھی کبھی جب ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں تو میں صرف اس لیے یہ بات چھیڑ دیتی ہوں تاکہ خود کو یقین دلا سکوں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ ہر بار کہتی ہے ہاں سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے ہمیشہ کے لیے ایک تسلی دیتی ہے۔ میں جن یا بھوت وغیرہ پر اتنا یقین نہیں رکھتی، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر عجیب چیز کو پیرانورمل کہہ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، جو گھر میں ہم رہتے تھے وہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ 1950s میں بنا ہوا وہ گھر میرے پرنانا کا تھا۔ اس گھر کے دیواروں میں، اس کی لکڑی کی چھتوں میں اور پرانی ووڈن فلورنگ کے نیچے کچھ تھا، کچھ ایسا جو کبھی دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن محسوس ہوتا تھا، وہ اپنا آپ ظاہر کرتا تھا۔ میرا کمرہ جہاں یہ سب کچھ ہوا اصل میں میرے پر نانا کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو تبھی مجھے کچھ تھوڑا شور سنائی دینا شروع ہو جاتا تھا، کبھی لکڑی کی چھت میں ہلکی سی آواز، کبھی لگتا جیسے کسی نے ہلکے سے دروازہ کھٹکایا ہو۔ جب میں نے والدین سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں گھر پرانا ہے، سیٹل ہو رہا ہوگا، یا پھر صرف یہ کہہ دیتے کہ چھت میں چوہے یا کبوتر ہوں گے۔ شاید ان کا کہنا ٹھیک ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یہ جواب کبھی کافی نہیں لگا۔ اور پھر وہ سب سے عجیب، سب سے ڈراؤنی بات جو میں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں کی، میں اکثر محسوس کرتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ایک کالا سایہ، ایک ایسی پریسنس جو ہر رات میرے آس پاس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میرے کمرے کے دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے، لیکن جب دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ مگر ایک دن مجھے کلیئرلی نظر آیا، وہ ایک انسان جیسا تھا، لیکن انسان نہیں لگتا تھا، اس کی صرف جسمانی حالت ہی انسانوں جیسی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا چوگا پہنا ہوا تھا، لمبا سا، اس کا چہرہ نہیں دکھا، جیسے اندھیرے میں چھپ گیا ہو۔ وہ مجھ سے کچھ دور تھا، لیکن اس کی موجودگی اتنی گہری تھی کہ میری سانس رک گئی، میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ مجھے صرف دیکھ نہیں رہا تھا، وہ مجھے فالو کرتا ہے، وہ ہر رات میرے آس پاس ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں اور ایسے ہی واقعات میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ تھا ایک میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام بلال ہے اور یہ واقعہ کراچی کے ایک پرانے علاقے بنز روڈ پر ایک پرانی حویلی میں ہوا ہے۔ اس رات ہم سب ایک جگہ جمع تھے کیونکہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا فیملی فنکشن تھا۔ جب وہ فنکشن ختم ہوا اور جب سب لوگ جانے لگے تو میری خالہ نے میری ماں سے پوچھا کہ کیا وہ رات یہاں گزار سکتی ہیں، کیونکہ میری کزن 1 گھنٹہ پہلے جو کہ بہت چھوٹی تھی وہ سو چکی تھی۔ میری ماں نے اجازت دے دی اور پھر دونوں نے بیٹھک کے فرش پر گدے بچھانا شروع کیے۔ جب تک وہ سب تیار ہو چکے تھے رات کافی گزر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے سب لوگ نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ میری رات کے بیچ کہیں آنکھ کھل گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ پھر میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی لڑکی دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی ہے، میری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر جیسے میری سانس ہی رک گئی ہو، لیکن مجھے لگا کہ شاید میری بھانجی نیند میں چل رہی ہے، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور واپس لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بھاری محسوس ہونے لگیں اور میں دوبارہ سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سنا کہ میری ماں اور خالہ آپس میں کچھ بات کر رہی ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، اس لیے میں ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو اچانک ان کی آنکھ کھلی مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی ان کا دل گھبرا گیا تھا۔ پھر انہوں نے سنا کہ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ ہو رہی ہے۔
جب انہوں نے دیکھا تو ایک انجان چھوٹی سی لڑکی جو 2 چوٹیاں باندھے ہوئے اور بالوں میں لال ربن لگائے ہوئے تھی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جو کہ میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میری خالہ بے حرکت بیٹھک کے فرش پر لیٹی رہیں۔ جب وہ لڑکی واپس نیچے آئی تو وہ سیدھا میری خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ لڑکی تیز رفتار سے نیچے خالہ کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور ان پر چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت میری خالہ زور سے چیخ مار کر اٹھ گئیں اور ان کی چیخ سن کر میری ماں اور ابو فوراً ان کے پاس بھاگ کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھی ایک لڑکی دیکھی تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید وہ میری بھانجی تھی۔ لیکن جب میری خالہ نے جو لڑکی دیکھی اس کا بیان دیا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ میری بھانجی نہیں تھی۔ یہ اتفاق بہت عجیب تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پوری طرح ہوش میں تھا، چل رہا تھا جب میری خالہ نے سلیپ پیرالائزس کا سامنا کیا، لیکن ہم دونوں نے ایک ہی لڑکی دیکھی تھی۔ کیا یہ کوئی روح تھی یا پھر کوئی شیطانی موجودگی؟ وہ لڑکی ہمارے گھر میں ہماری خالہ پہ کیوں حملہ آور ہو رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال کبھی جواب نہیں پائے گا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ واقعہ لگ بھگ 1 مہینے پہلے کا ہے اور اس کی یاد اب تک میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک ایسی چیز جسے روزمرہ کی جذباتی ڈائروں میں دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ واقعہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا میں اس وقت سمجھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس وجہ سے میں نے اسے لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا وہ شاید میری اپنی سوچ نہیں تھی، جیسے کسی نے میرے دماغ پر اثر ڈالا ہو، میری مرضی کو کسی اور نے ڈھونڈ لیا ہو۔ ایسا اثر جو بے اختیار تھا مگر گہرا۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں نے گھر کے پچھلے لون میں صفائی کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پرانی اور زرد پلاسٹک کے ڈبے کو اٹھایا۔ وہ لون اکثر تنہا رہتا تھا، کچھ پرانی چیزیں اور پتھر کے ٹکڑے وہاں بکھرے رہتے تھے۔ جب میں جھک کر اس ڈبے کو صاف کر رہا تھا میری نظر ایک عجیب سی حرکت پر پڑی۔ سامنے کچھ تھا، کچھ جو انسانی شکل میں تھا لیکن انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مخلوق چل رہی تھی لیکن اس کی چال میں ایک ایسی بے سرسراہٹ سی تھی جو انسانوں میں نہیں ہوتی، جیسے کسی نے چلنے کا عمل کاپی کیا ہو لیکن وہ چلا نہ ہو۔ پھر ایک پل میں وہ غائب ہو گئی، اور یہ غائب ہونا بھی عام نہیں تھا، جیسے کسی نے ایک ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا ہو، صرف وہ لمحہ چھوڑ دیا ہو جہاں اس چیز کا وجود ختم ہو گیا ہو۔ اس وقت میں بے ساختہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے جو بھی دھوکے مجھے محسوس ہوئے تھے وہ اکثر رکے ہوئے لمحوں میں بند تھے، جیسے کوئی تصویر ہو جو ایک جگہ جم گئی ہو، مگر یہ واقعہ مختلف تھا۔ یہ کوئی تما ہوا منظر نہیں تھا، یہ ایک چلتی ہوئی فلم تھی۔ اس مخلوق کا جسم کچھ 2 سے 2.5 میٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی موجودگی ایسی تھی کہ جیسے وہ میرے بالکل میرے پاس کھڑا ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں، اسے کسی نظر کا دھوکہ کہہ کر چھپ جاؤں، لیکن بس کچھ دیر بعد جب میں کچن میں تھا، شاید میں کچن میں برتن دھو رہا تھا، کہ میری نظر اچانک اپنے دائیں طرف گئی۔ اس وقت کسی نے مجھے نہیں بلایا، کوئی آواز نہیں آئی، لیکن میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہاں۔ اور جب میں نے دیکھا وہاں تو وہی کالی چادر میں لپٹی ہوئی مخلوق وہاں کھڑی تھی، صرف چند قدموں کے فاصلے پر۔ اس وقت مجھے صرف اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی بلکہ ایک اور بات سمجھ آئی۔ یہ مخلوق چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھوں، جیسے اس کی یہ چال، یہ رکنا، یہ اچانک غائب ہو جانا، یہ سب کچھ میرے لیے تھا۔ پھر سے اس نے اپنی حرکت روکی اور پھر وہ لمحہ جم گیا۔ اب جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ میں نے دائیں طرف دیکھا بھی تھا، یا کوئی طاقت تھی جس نے میری گردن اس سائڈ پر موڑ دی تھی۔ شاید یہ یاد اصلی نہیں، کسی ڈر کے زہر سے بنی ہوئی تصویر ہو میری۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے کسی سے بات کرنی ہے
کسی ایسے شخص سے جو یادوں، ایلیوژن اور جذباتی اثرات کو سمجھ سکے۔ وہ مخلوق جب میں نے اسے دوسری بار دیکھا تو صرف چند فٹ دور تھی، 3 سے 5 فٹ کا فاصلہ تھا تقریباً اس کے اور میرے درمیان، اور ہمارے درمیان صرف ہوا تھی، لیکن وہ ہوا اتنی بوجھل تھی جیسے وہاں کوئی اور دنیا سمیٹ لی گئی ہو۔ میں نے جب یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے پہلے تو میری بات دھیان سے سنی، لیکن پھر مسکرا کر کہہ دیا کہ ایسی چیزوں پر زیادہ توجہ مت دو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم اس مخلوق کو نظر انداز کر دو تو یہ سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ چاہتے ہوں کہ میں اس بات کو بھول جاؤں، لیکن شاید ان کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک خوف چھپا ہوا تھا جسے وہ میرے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ شاید وہ بھی کچھ محسوس کر چکے تھے، لیکن ان کا طریقہ تھا کہ ہر دفعہ کو چھپا کر رہنا بہتر ہوگا۔ مجھے یاد ہے اس دن میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ گھر کا ماحول کچھ وقت کے لیے نرم ہو گیا تھا، جیسے میں کسی انتظار میں ہوں کہ شاید وہ مخلوق واپس آئے یا کچھ کہہ کر چلی جائے۔ میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایک حصہ چاہتا تھا کہ میں اس واقعے کو لکھ دوں، سب کچھ صاف صاف الفاظوں میں بیان کر دوں، اور دوسرا حصہ مجھے بار بار روک رہا تھا۔ ہر دفعہ جب میں لکھنے لگتا یہ کہانی، کوئی چیز میرے ذہن میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، جیسے کوئی انجان ہاتھ میرے جذبات کو دبا رہا ہو۔ آخر میں نے پھر سے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ابھی نہیں لکھتا۔ شاید میں خود نہیں سمجھ پایا کہ یہ ڈر تھا یا کچھ اور۔ آج تک، یعنی لگ بھگ 1 مہینے کے بعد، میں نے اس مخلوق کو دوبارہ نہیں دیکھا، نہ کسی کونے میں جھلک، نہ کسی خواب میں کوئی نشان۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ صرف ایک راستہ پورا کر رہی تھی، ایک مسافر جسے صرف ایک موڑ لینا تھا اور پھر اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ شاید میرا گھر یا لون اس کے راستے کا ایک حصہ تھا۔ شاید وہ روح صرف کالونی کے اندر سے گزری ہو، کسی کے انتظار میں یا کسی مقصد کی تلاش میں۔ لیکن اس وقت میں نے جو محسوس کیا تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ مخلوق دور سے گزر رہی ہے۔ مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے وہ میرے کمرے میں بھی آ سکتی ہے، کہ اگر میں کچھ بولتا یا کوئی حرکت کرتا تو شاید میں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ وہ خیال میرے لیے کافی تھا کہ میں اندر سے کانپ اٹھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں محفوظ تھا، یا شاید اس لیے محفوظ تھا کہ میں چپ رہا۔ میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ میں یہ بات بھی صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی ذہنی بیماری کا تجربہ نہیں ہوا، یا شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ عرصے سے اندرونی طور پر ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ شاید میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ڈائگنوسس مل گیا تو لوگ میری ہر بات کو بے وجہ سمجھنے لگیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، میں اس واقعے کو کسی بھی پرانی ٹینشن یا کسی سٹریس سے نہیں جوڑ سکتا۔ میری زندگی میں کئی مشکل وقت گزرے ہیں، لیکن ان سب میں کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ ان سب سے بالکل الگ تھا، جیسے کسی دوسری دنیا کا ایک پل ہو جو اس دنیا میں داخل ہو گیا ہو میرے لیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف میرا وہم تھا، صرف ایک ہیلوسینیشن تھی، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہیلوسینیشن اور پیرانارمل ایکسپیرینس میں فرق کیا ہے۔ کس پہچان کے ذریعے ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ صرف ذہنی خیال تھا، یا کچھ ایسا جو انسانی شعور سے باہر ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا یہ فرق سمجھنا صرف ڈاکٹرز کے لیے ہے، یا میں بھی خود اپنے تجربے کے اندازے لگا سکتا ہوں بنا کسی مہنگی دوائی کے، بنا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کا آخری حصہ اب تک یاد رکھا ہوا ہے، وہ پل، وہ محسوست، وہ لمحہ جب سب کچھ رک گیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے اندر ابھی بھی کہیں محفوظ ہے، جیسے کوئی مخلوق چلی تو گئی ہو لیکن اپنا ایک حصہ میرے اندر چھوڑ گئی ہو۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ
آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام علینا ہے۔ ہم نے اپنا پہلا گھر لاہور کے ایک پرانے علاقے موزنگ میں خریدا۔ یہ 900 اسکوائر فٹ کا تھا، ایک چھوٹا مگر آرام دہ مکان تھا جس میں 3 کمرے اور ایک بڑا صحن تھا۔ یہ ایک بہترین جگہ تھی ایک گھرانہ بنانے کے لیے۔ میں اپنی شادی سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ بچپن سے میں بھوتوں کی کہانیاں سنتا آیا ہوں اور مجھے ہمیشہ پیرانورمل چیزوں میں دلچسپی رہی ہے، لیکن میں نے کبھی خود ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کی ہے۔ شروع کے کچھ مہینے بالکل عام گزرے، پھر دھیرے دھیرے عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ ایک دن میں کچن میں اکیلا تھا، کھانا بنا رہا تھا جب اچانک ایک کوئن کاؤنٹر ٹاپ پر گرا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کہاں سے آیا تھا کیونکہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ پیسے ہوا میں سے گر نہیں سکتے تھے، لیکن یہ پیسے بالکل ایسے ہی سامنے آئے تھے میرے۔ کبھی کبھی جب میں اور میرا شوہر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے تو لیمپ خود بخود بند ہو جاتا تھا، یا اگر پہلے سے بند ہوتا تو اچانک جل بجھ ہونے لگتا تھا۔ ٹی وی بھی کبھی کبھی بے وجہ بند ہو جاتا تھا۔ ہم مذاق میں کہتے کہ شاید بھوت کو یہ پروگرام پسند نہیں آیا، لیکن ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب عجیب ہے۔ سب کچھ ایسا ہی چل رہا تھا جب میری پریگننسی کا 7واں مہینہ آیا۔ ایک رات میرا شوہر اور اس کا دوست سمیر ہمارے گھر آئے۔ سمیر بہت بڑا طاقتور آدمی تھا جو ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ میرا شوہر اس کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر گپ شپ کر رہا تھا اور میں تھک کر کمرے میں سو گئی تھی۔ بس آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زور کی آواز آئی جو مجھے جھٹکے سے جگا گئی۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے کوئی بھاری چیز گرا دی ہے۔ میں اٹھ کے ڈرائنگ روم تک گئی اور دیکھا کہ میرا شوہر وہیں جمع ہوا ہے، جیسے کسی نے اسے پتھر بنا دیا ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم یوں ہی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اس نے کانپتے ہوئے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا اور بولا وہ دیکھ۔ میں نے دیکھا تو ہماری فلورنگ کا میٹل کا گرل جو ہوا کے لیے تھا اپنی جگہ سے اڑا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں پڑا ہوا تھا۔ دیوار میں ایک گہری دراڑ تھی جہاں سے یہ ٹکرایا ہوا ہوگا۔ میرا شوہر جو کہ پیرانورمل چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس کی آواز سے ڈر سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے کہنے کی کوشش کی کہ شاید یہ بلی کی وجہ سے گرا ہوگا، لیکن اس وقت ہماری بلی ہمیشہ کی طرح ایک کرسی پر سو رہی تھی۔ اس رات جب ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے تبھی ہمارے بیڈ روم کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل گیا۔ اندھیرے میں ایک کالی پرچھائی دکھائی دی جو پھر اچانک ہوا میں گھل گئی تھی۔ ہم سمجھنے لگے کہ شاید کوئی گھر میں گھس آیا ہے، لیکن جب لائٹ آن کی تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ میرا شوہر پورے گھر کا چکر لگانے لگا اور واپس آ کر بولا بلی نے کیا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ صرف ایک شروعات تھی۔ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے ہمیشہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ احساس اچھا لگتا تھا جیسے کوئی حفاظت کر رہا ہو، لیکن کبھی کبھی یہ بہت ہی عجیب اور ڈراؤنا لگتا تھا۔ جب ہمارے بیٹے نے چلنا سیکھا اور اس کے کمرے میں موٹا کارپیٹ لگایا گیا تو ایک اور عجیب واقعہ ہونے لگا۔ ہر رات جب ہم سو جاتے تھے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا ہے اور پھر ہلکے قدم سنائی دیتے جو کوریڈور میں جاتے تھے۔ ہر بار جب ہم اٹھ کر دیکھتے تو ہمارے بیٹا آرام سے اپنی جگہ پر سو تو رہا ہوتا تھا۔ یہ چیز ہر رات ہونے لگی تھی۔ ہر بار میرا شوہر کہتا کہ شاید بلی نے کیا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بلی کا کام نہیں ہے، مگر اس نے کبھی میری یہ بات کو نہیں مانا۔ کچھ سال بعد ہماری بیٹی پیدا ہوئی۔ ہر چیز ویسی ہی چلتی رہی، اندھیری پرچھائیاں، لائٹس کا جل بجھ ہونا اور ٹی وی کا بے وجہ بند ہو جانا۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی، مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی اور بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آخر ایک دن ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑا جب میں اپنی پڑوسن آمنہ آنٹی سے آخری ملاقات کر رہی تھی
تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھر ان کے ایک پرانے دوست کا تھا جو اسی گھر میں مر گیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا کمرہ ہمارے بیٹے کا کمرہ تھا۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ آنے لگا، شاید کچھ بھی ہو رہا تھا، وہ ان کی ہی روح تھی جو اب بھی وہیں تھی۔ میرا شوہر آج بھی یہ بات نہیں مانتا، وہ آج تک کہتا ہے کہ یہ سب صرف بلی کی شرارت تھی، مگر مجھے پتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ سب واقعی ہوا تھا ہمارے ساتھ، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا وہ روح آخر وہاں سے چلی گئی ہے یا آج بھی اس گھر میں بھٹک رہی ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔